बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग जो है ना ये 2 चैप्टर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। सबसे पहला जो है ये मलाइका पर ईमान और दूसरा जो है वो कुतुब समाविया पर ईमान। ठीक हो गया ना? वो इससे अगला चैप्टर है। मलाइका जो है ना, मलाइका जो लफ़्ज़ है ये लफ़्ज़ मलकुन की जमा है। ठीक हो गया ना? मलकुन की जमा और मलकुन जो है इसका मतलब है फ़रिश्ता। ठीक है? तो मलाइका फ़रिश्ते, इन पर ईमान रखना। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? इस बात पर यकीन रखना कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किए गए हैं और वो अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाते हैं। ईमान बिल मलाइका यानी फ़रिश्तों पर ईमान कहलाता है। ठीक है? इस बात पर यकीन रखना कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है एक, वो अल्लाह ताला का हर हुक्म बजा लाते हैं दो। ठीक हो गया ना? ये मलाइका पर ईमान कहलाता है। मुसलमान होने के लिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारी की सारी वही जो है वो फ़रिश्तों के ज़रिए से आई है। फ़रिश्तों को नहीं मानते तो भाई वही की आप ऑथेंटिसिटी कैसे ले रहे हो? मतलब आप मानते ही नहीं कि जो ज़रिया आ रहा है, जिस ज़रिए से वही आ रही है, आप उस ज़रिए को नहीं मान रहे, तो फिर आप वही को सही कैसे मान सकते हो? तो वही को मानने के लिए आपको फ़रिश्तों को मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया ना? तो ये फ़रिश्तों का ईमान इसलिए ज़रूरी है। फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर ईमान के तकाज़े मुकम्मल नहीं हो सकते। मैंने आपको समझा दिया कैसे नहीं हो सकते। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फ़रिश्तों और इंसानों में जो मेन डिफ़रेंस है ना, वो क्या है? यहाँ पे आते हैं। एक तरफ है इंसान, ये आपने ध्यान से देखना और ये पेपर में लिख भी सकते हो। और ये है यहाँ पर फ़रिश्ते, एंजल्स। ठीक है ना? सॉरी, GELS होता है, एंजल। ठीक है? दोनों अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। इन दोनों में बेसिक डिफ़रेंस ये है, इंसान के पास सोचने की ताकत है, फ़ैसला करने की ताकत है, अपनी मर्ज़ी करने की ताकत, आज़ादी है। फ़रिश्तों के पास ये काम नहीं है। इनको अल्लाह ने जो कह दिया, जितना कह दिया, जैसे कह दिया इन्होंने वो कर देना है। इंसान को अल्लाह ताला कहते हैं भाई नमाज़ पढ़, इंसान कहता है नहीं पढ़नी, जो करना कर लो। ठीक है ना? हम लोग नहीं पढ़ते नमाज़, मुँह से चाहे नहीं करते, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते भी नहीं है नमाज़। ठीक है ना? कई ऐसे काम है, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ताला बोल रहा है जो करना कर ले। हम बोलते हैं, रच के बोलते हैं, कभी नहीं लगा के यार नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना? इनको अगर कह दिया ना कि आपने इबादत करनी, सजदे में रहना है, ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे देगा। फैसला करने की आज़ादी नहीं, ये चीज़ नहीं है इनके पास, इंसान को दी हुई ये चीज़। इसलिए इनका हिसाब नहीं होगा, इंसान का हिसाब होगा कि तुम्हें सारी बातें बता के फैसला करने की आज़ादी दी थी। तुमने बात नहीं मानी, जाओ जहन्नम में। हमें लग रही हो? अब चलो आगे। इरशाद बारी ताला है, नेकी तो उसकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ये भी हमने पढ़ लिया अल्लाह वाला, आखिरत के दिन का अगला चैप्टर है। और फरिश्तों पर जो भी पढ़ रहे हैं हम, और किताबों पर जो अगला चैप्टर है, और अंबिया पर जो हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है ना? ये 5 चीज़ों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। फरिश्ते गलती और गुनाहों से पाक होते हैं। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, उनके पास फ्री विल नहीं होती, उनके पास फैसला करने की ताकत नहीं होती। जो अल्लाह ने कह दिया वो करना है। अल्लाह ताला गलत काम करने का थोड़ी कहेंगे भाई। ठीक है ना? तो गलती और गुनाहों से पाक होते हैं, वो गलती नहीं करते, वो गुनाह नहीं करते। गुनाह हमेशा अपनी मर्ज़ी से होता है। ठीक हो गया ना? तो फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। वो हर वक़्त अल्लाह ताला की इताअत और फ़रमाबरदारी में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है, वो नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वही करते हैं जिसका वो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म देता है वही करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, फरिश्तों को खाने, पीने और सोने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ये भी सहूलत दी। इसी पे तो हिसाब है मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों की तख्लीक नूर से है, जिन्नों की आग के शोले से है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक उस शय से हुई, मिट्टी से हुई है। अल्लाह ताला ने अपने अहकाम अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम तक हिदायत पहुँचाने के लिए अपने फरिश्तों और बिलखुसूस अपने मुकर्रम फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मामूर फरमाया, उनको एक काम सौंप दिया। ठीक हो गया ना? वही वही और रिसालत के साथ फरिश्तों के इस गहरे ताल्लुक की वजह से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो मैंने आपको पिछले पिछले चैप्टर में आपको याद होगा वही की सूरतें पढ़ाई थी, अगर आपने पढ़ी हो तो। ठीक है ना? जब हम रिसालत मुबीन खसूसियात पढ़ रहे थे, उसमें एक सूरत थी, दूसरी सूरत कि फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला पैगाम पहुँचाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तब भी तज़किरा आया था, ये वही की सूरतों में से है। वो भी आप ज़िमनन सा तज़किरा कर सकते हो अगर लिखना हो तो। फरिश्ते दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से कई काम अंजाम देते हैं, जिसमें नेक बंदों की हिफाज़त करना, बुरे बंदों पर अज़ाब नाज़िल करना, अमाल लिखना। अमाल कौन से फरिश्ते लिखते हैं? सबको पता है, किरामन कातिबीन। ठीक हो गया ना?
فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر بیت العمور کے مقام پر دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، 70,000، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور جو اس میں ایک بار نماز پڑھ جاتا ہے دوسرا اس کے دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں دنیا میں، ساری زندگی اس کی کبھی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں کہ ایک ٹائم پہ 70,000 اور پھر دوبارہ پھیرے میں باری نہیں آ رہی، اتنی لمبی لائن ہے، دوبارہ کبھی باری نہیں آئے گی، انفینٹ فرشتے ہیں۔ 4 مقرب فرشتے اور مشہور فرشتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام وحی کے لیے، میکائیل علیہ السلام رزق اور بارش کے لیے، اسرافیل علیہ السلام قیامت والے دن سور پھونکنے کے لیے، اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا؟ روح قبض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، ملک الفرشتہ، الموت و موت کا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریوں پر معلوم فرمایا۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دائیں اور بائیں جانب فرشتے ہیں، وہی کرامن کاتبین ہیں۔ وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد اس کے سوال و جواب کرتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ سر نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، بندہ جیسے ہی مرتا ہے قبر میں اس کو فرشتے آ جاتے ہیں، ہاں جی بھائی، من ربو کا تیرا رب کیا ہے؟ سر جس نے رب مان کے دنیا گزاری ہوگی وہی جواب دے گا، اس چیز کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ اللہ تعالیٰ۔ سر فرشتہ مال کھول کے دکھا دیں گے، کدھر لکھا تو نے رب مانا بتا۔ سر حضرت عمر نے حدیث سنی تھی اور فرمایا تھا یا رسول اللہ مسلم ہوش میں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اسی طرح ہوش میں ہوگے جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ یا رسول اللہ دیکھ لیں گے؟ سر آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھ لیں گے، کبھی ایسے اعمال کیے ہیں میں نے اور آپ نے، نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہمیں جواب دینے سوالوں کے، غور کرنا ضروری ہے۔ وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد سے سوال و جواب کرتے ہیں انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے، جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک علیہ السلام ہے۔ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے انہیں حاملین عرش کہتے ہیں، عرش کے حامل۔ یہ یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ہم سے کچھ میں آ سکتے ہیں۔ وہ فرشتے جو عذاب پر مقرر ہیں انہیں زبانیہ کہا جاتا ہے، عذاب والے زبانیہ، جنت والے رضوان، جہنم والے مالک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے عرش والے حاملین عرش، اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، سوال کرنے والے منکر نکیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کو حافظین کہا جاتا ہے۔ بعض فرشتے زمین پر نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کو سیاحین کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ درود پڑھنے والوں کے درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پاک کو کہتے ہیں، تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اسے جو ہے نا وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو جاتا ہے گائے کی، پھر جو جاتا ہے بکری کی، پھر جو جاتا ہے جو ہے نا وہ مینڈے کی، پھر جو جاتا ہے مرغی کی، پھر جو جاتا ہے انڈے کی قربانی کا ثواب۔ جس طرح ہی مولانا صاحب ممبر میں بیٹھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے خطیب بیٹھتا ہے، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، حاضری نہیں لگتی، صرف نماز کا ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو لوگ اندراج کر رہے ہوتے ہیں یہ تب تک کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہو آپ۔ کبھی کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو ایک عام انسان کی شکل میں گئے، اچھی مثال ہے۔ عموماً جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوتے تھے۔ 9th کلاس کی بک سے آپ حدیث جبرائیل بھی نکال سکتے ہو، ملائکہ والے چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام جو ایک مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، سفید کپڑے، بڑے خوبصورت کالے بال، خوبصورت چہرہ، کوئی مٹی کے آثار نہیں۔ obvious سی بات ہے اگر وہ، اور صحابہ کہتے ہیں وہ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اس کا مطلب بندہ باہر سے آیا، لیکن باہر سے آیا تو مٹی کیوں نہیں اس کے چہرے پہ، کپڑوں پہ؟ آئے نبی علیہ السلام کو بیٹھے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا دی، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی کیا ہے، قیامت کی علامات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیے، وہ شخص چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ریفرنس پیپر میں لکھ دو گے نمبر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ یاسین کی آخر میں آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے اور وہ کام فیکون وہ ہو جاتا ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ، کن فیکون آپ لکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے
اس نے فرشتوں کو اپنی حکمت کے تحت پیدا فرمایا، انہیں مختلف کاموں پر مقرر فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس خالق نے اتنی طاقتور اور شاندار مخلوق پیدا کی ہے وہ خود کتنا بڑا اور قدرت والا ہوگا۔ فرشتوں پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے، حفاظت اور خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا۔ پوز کر کے ایک دفعہ کرو، پھر میں کرتا ہوں۔ نور سے بیت المور پر ہر روز نماز ادا کرنے والے فرشتوں کی تعداد ہے 70,000۔ ابھی پڑھا ہے میں نے بھی نہیں، پہلے پڑھے ہوئے، آپ کے ساتھ ہی پڑھ کے کر رہا ہوں۔ انسان کی حفاظت پر معمور فرشتے، حفاظت حافظین، سیدھی سیدھی بات۔ کرامن کاتبین، اعمال والے۔ حاملین عرش، عرش اٹھانے والے۔ سیاحین، نیک لوگوں کے ساتھ ملنے والے۔ ریویژن ہوگی جی۔ اعمال لکھنے والے، کرامن کاتبین۔ قبر میں سوال کرنے والے، منکر نکیر۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سامنے کس سابق شکل پیش ہوتے ہیں؟ داہیہ قلبی رہتا ہے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا، کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم کا بجا لاتے ہیں۔ دو صفات، کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، عبادت کرنی جب تک اللہ نے کہا وہ کام کرنا، ہر عمل پورا کرنا، وہی پہنچانی ہے، ٹھیک ہے نا، رزق و روزی اور ہوا کا انتظام کرنا ہے، بارش کا انتظام کرنا ہے، روح قبض کرنی ہے۔ ذمہ داریاں بھی وہی لکھ سکتے ہو۔ ایمان بالملائکہ کے حوالے سے کوئی آیت نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر۔ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ دیکھو اثرات لکھے ہوئے، سارے کے سارے یہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچن اس چیپٹر میں سے آئے گا نہیں، آئے گا تو یہ لانگ کوشچن ہے، لکھ لینا۔ اچھا جی، آگے کتب سماویہ پر ایمان۔ کتب، کتاب کی جمع، سماویہ آسمانی، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ کتب سماویہ سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں تھوڑے بہت احکام چینجنگ ہو، نازل فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ کتابیں اور صحیفے اس لیے نازل کیے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے انعامات کی بشارت دیں۔ کتاب پلس نبی، ان دونوں کی دو ہی ڈیوٹیز ہیں، جو بات نہیں مانتا اس سے ڈرانا، اور جو مان لیتا اسے خوشخبری دینا۔ اس کے علاوہ کسی نبی اور کسی کتاب کا کوئی اور کام نہیں، یہی دو کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب پچھلی والی آیت لکھ لو، یہ والی، یہ دیکھو آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والی آیت، نیکی تو اس کی ہے، یہ والی آیت دوبارہ آپ لکھ سکتے ہو یہیں پہ، سورۃ البقرہ کی، ٹھیک ہو گیا نا، ریپیٹ کر سکتے ہو آپ، دوبارہ پڑھ بھی لو۔ اس کتاب پر جس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، ان کتابوں پر جس نے پہلے نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور قیامت کے روز اس سے ملاقات کرو، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ پتہ ہے کون سی حدیث ہے جو آپ کو پیچھے بتائی ہے؟ حدیث جبریل، اس کا ایک حصہ ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ایمان کا سوال کیا تھا، تب نبی علیہ السلام نے یہ والا جواب دیا تھا۔ تو ساتھ ہو جائے گا، ریفرنس یاد رکھو پتر، بہت کام آئیں گے، یاد کر لو میری بات، پوائنٹس لکھ لو، بہت کام آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات، داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل بائبل، نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ قرآن مجید میں پچھلے آسمانی کتب کے مضامین کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے، جبکہ صحائف میں انہیں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 4 بڑی کتابوں کے علاوہ جو مختصر یا چند احکامات پر مشتمل کتابیں بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی، انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ صحیفے کی ڈیفینیشن یاد رکھنا، پیپر میں آ سکتی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا ذکر آیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ہدایت نامے کی ضرورت ہے۔ ہدایت نامہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ جو ہے نا وہ رولز لکھے ہوں، اس کو ہدایت نامہ کہتے ہیں، جس کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آسمانی کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسمانی تعلیمات پر عمل کا مثالی نمونہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتابیں اور صحیفے وحی کے ذریعے نازل فرمائے۔ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، یعنی فائنل۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے، قاصر کہتے ہیں پریشان ہے یا ناقابل ہے یا غلطی کر سکتی تھی، ان کی تفہیم یعنی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی فرما کے انسانوں پر عظیم احسان فرمایا۔ آسمانی کتب کی مشترکہ کہتے ہیں سیم ملتی جلتی۔ تمام آسمانی کتب میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کے مضامین مشترکہ سیم طور پر اکٹھے ایکولی موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے سب میں 3 درجہ عقیدے مشترکہ طور پر موجود ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، تینوں میں سیم ہے، اور ان تینوں کو بنیادی عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی بنیادی عقائد کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے توحید، رسالت، آخرت۔ لہذا اگر کسی مذہب کی تعلیمات میں 3 بنیادی عقائد کی مخالفت نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی بلکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کتابوں میں شامل کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، نماز پڑھنا، خشوع و خضوع یعنی ٹھہر ٹھہر کر ڈرتے اور اچھے طریقے سے اختیار کرنا، اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم بھی آسمانی کتابوں میں موجود رہی ہے، یعنی ڈونیشن کی۔ دیکھو نا، ایسی چیزیں جو انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں میں بتائی، سارے انسان ہیں تو ان کو بتانی ہے نا چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وضاحت یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے تم پر پہلی امتوں پر بھی فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کرنے کا ذکر ملتا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کا حکم بھی سابقہ شریعتوں میں موجود تھا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمیں قربانی کا شریعت جو ہے نا وہ ملا ہے، شرف۔ تمام آسمانی کتابوں میں زندگی گزارنے کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، سچ بولنا، دوسروں کو ان کا حق دینا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، حلال کھانا، پاک صاف رہنا، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات ہیں کیونکہ انسان سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کو کچھ اس طرح دعوت دی گئی ہے، اے نبی فرما دیجیے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک کامن ہے۔ بھائی لڑنا کیوں ہے؟ ان باتوں پر عمل کرو جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ ہم بھی سچ بولنے کے قائل ہیں، جھوٹ سے منع کرتے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ ان باتوں پہ لڑائی کیوں کرتے؟ جو باتیں کامن ہیں ان پہ عمل کرو، جن میں اختلاف ہے بات کر لو، نہیں ماننی نہ مانو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، زندگی جیو، جینے دو۔ لیکن نہیں، ہم تو ماریں گے کہ ہم اللہ سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے گا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے گواہ رہنا ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نہیں مانتے نہ مانے بھائی، ہم نے تو اللہ کی بات مانی، ہم نے نہیں مانی نہ مانو۔ قرآن مجید کا امتیاز، اللہ اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے نزول امتیاز، ایسی خوبی جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، سب سے بڑا امتیاز۔ اس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ جو رسالت کے امتیازات ہیں نا وہی قرآن مجید کے بھی ہیں۔ عالمگیر ہے، ابدی ہے، محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا، آخری کتاب ہے، ساری وہی ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ۔ دیکھو عالمگیر آ گیا نا۔ قرآن مجید جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اسی طرح موجود ہے۔ آپ کو بتایا تھا کیسے محفوظ کتاب ہے ایڈنگ میں، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا۔ وہ ولیات بھی لکھ سکتے ہو، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے نگہبان ہیں، اس لیے بھی آپ پیچھے سے لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہوئے اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ذرائع میں آپ جو ہے نا پرنٹنگ پریس دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا، اے آئی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اسکیننگ دیکھ سکتے ہو۔ اب تو سر چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت اس کے آخری کتاب ہونے کی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جب کتاب ہی محفوظ ہے، نئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر حرف لفظ آیت اور اس کی تعلیمات معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا، آپ نے قرآن کہنا ہے، باقی بعد میں۔
قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں جو حقائق بیان ہے ان کو آج کے ترقی یافتہ دور میں جدید سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کی عظمت کا ہر دور کے مذہبی اور سائنسی لوگوں کے ماہرین نے برملا بغیر جھجک کے بلا جھجک اعتراف کیا ہے، مانا ہے۔ ان کو پوز کر کے کرو پہلے، چلو میں کرتا ہوں۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی، وحی کے ذریعے علم حاصل ہونے والا علم ہے قطعی، اور تمام آسمانی کتابوں میں مشترکہ عقیدہ ہے توحید۔ ختم نبوت نبی علیہ السلام کا ہے، قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، حدیث نبوی بھی آخری کتاب ہے، توحید کا سامنے ذکر ہے۔ قرآن مجید تک قیامت تک محفوظ ہونے کی بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں قیامت تک محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا کیا بن سکتا ہے، پتہ نہیں کیا بن سکتا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا خلاصہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ قیامت تک ہونے کی بڑی وجہ یہاں پہ لکھی ہوئی تھی، کیونکہ آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آسمانی کتاب اور رومانہ نے بتا دیا مختصر تعارف تو راز اور انجیل، قرآن مجید اور اس طرح کا تعارف، مشترکہ تعلیمات، تو رسالت، آخرت، سچائی، اچھائی، برے کام سے روکنا، اس طرح کا وہی کی اہمیت بھی بتا دیا آپ کو۔ قرآن مجید کی خصوصیات بھی ابھی آپ نے پڑھ لی ہے۔ کوئی چیز ہے، کوئی ایم سی کیوز، کوئی پوائنٹ، کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، کمنٹ کرو، بتاؤ، نئی ویڈیو بن جائے گی، شارٹ ویڈیو بن جائے گی، کمنٹ میں آپ کو رپلائی کر کے آپ کا آنسر دے دیں گے۔ کوئی لیکچر ریکویسٹ کرنا ہے بتاؤ، کہیں نہیں سمجھ آ رہی بتاؤ، آپ کو ایکسپلین کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، نوٹس بنا لینا، پوائنٹس لکھ لینا، ریفرنس لکھنا، پیپر میں بہت نمبر لوگ ہیں انشاءاللہ، سمجھ آنی چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔